अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अहम मसला देखा जा रहा है, वो है आइनी तरमीम का मसला। हुकूमत हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीम का जो बिल है उसको मंजूर करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये दरपेश है कि ना तो मौलाना फजलुर रहमान मान रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि जिस दिन कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास होगा तो तहरीक इंसाफ उसका बायकॉट करेगी। तो इसीलिए हुकूमत की जानिब से 63A का फैसला लिया गया, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों से वोट लिया जाए और आइनी तरमीम का जो बिल है उसको मंजूर करवाया जाए। अब यहाँ पर नाकामी हो रही है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को अप्रोच किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने हैरत अंगेज तौर पर जो स्टांस लिया है उसके मुताबिक हुकूमत को कोई कामयाबी इस वक्त हासिल नहीं हुई। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ नाज़रीन, जमाइमा गोल्डस्मिथ जो कि इमरान खान की साबका अहलिया हैं, वो भी इमरान खान के हक में इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उस ट्वीट्स के अंदर उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे के अंदर बात की है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई बुज़दिल है कि वो किसी भी किस्म का फ़ैसला लेने में कामयाब नहीं हो रही। इमरान खान के जेल में जाने की देर थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जो कि यकीनन तहरीक इंसाफ को तबाह व बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं और साथ ही साथ आपको उन दो लोगों के नाम भी बताऊंगा जो कि तहरीक इंसाफ से गद्दारी करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है आइनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ को मनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि जी कोई साथ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को अब अप्रोच किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मुलाकातें की जा रही हैं। कभी इसहाक डार करते हैं, कभी बिलावल भुट्टो करते हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, कभी किसी को भेजा जाता है, कभी मोहसिन नकवी को भेजा जाता है, तो कभी शाहिद अफरीदी को भेजा जाता है कि जी मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए इस हवाले से। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त डटे हुए हैं और कल जब बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई तो उसके बाद मीडिया के ऊपर ये खबरें चलवाई गई कि मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम में साथ देने का फ़ैसला किया है और ये ख़बरें हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश की गई। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए ये खबर फैलाने की कोशिश की गई और तहरीक इंसाफ को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन कराम, इसके अंदर किसी भी किस्म की हकीकत नहीं है, क्योंकि कल जब बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की, तो उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुसवदे पर कोई बात नहीं की, बल्कि जो अपना मुसवदा वो ला रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की और बहुत से पॉइंट्स के ऊपर बिलावल भुट्टो को उसके ऊपर एग्री भी कर लिया गया था। तो ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ इस हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का साथ देने से एक बार फिर इनकार किया है। कल भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी भी सूरत आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कल जो अदलिया का मामला है उसके ऊपर कुछ अहम गुफ्तगू की गई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कल नाज़रीन इकराम जो गुफ्तगू की गई उसके अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि जी आइनी अदालत बनाई जाएगी और इसी के साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उसके क़याम के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बात की कि जो आइनी केसेस हैं उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 150 है, तो उसके लिए एक आइनी अदालत बनाने की क्या ज़रूरत है। और जबकि दूसरी तरफ देखें तो हज़ारों लाखों केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बजाय उसके कि वहाँ पर एक ताकतवर शख्स को लगाया जाए जो कि फैसले कर सके, यहाँ पर नाज़रीन इकराम आइनी अदालत बनाने की तैयारी की जा रही है। और आइनी अदालत इसीलिए बनाने की तैयारी की जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर अपनी मदद के लिए आइन के अंदर तरमीम की जाए और उसको बाद में जब चैलेंज किया जाए तो वहीं पर आए, जो कि अदालत इन्होंने खुद अपने लिए बनाई है और वहाँ पर जस्टिस काजी फायजी साहब वहाँ पर मौजूद होंगे तो सारा मामला जो है वो हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि
مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت بنانے کے بجائے یہ ایک مشورہ دیا ہے کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے جس کے اندر 5 سینئر ججز کو بٹھا دیا جائے اور وہ فیصلہ کریں کہ معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. جس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 5 سینئر ججز کو ہم بٹھاتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان 5 ججز کے پاس وہ قابلیت ہو یا وہ اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں آئینی کیسز کو سننے کے اندر. کچھ ظاہر ججز ہوتے ہیں وہ آئینی کیسز سننے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو کرمنل کیسز سننے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے جو بلاول کی جانب سے بات کی گئی تھی یہ درست تھی اور بلاول نے کہا کہ جی اگر آئینی بینچ بنانا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ سارے صوبوں میں سے ایک ایک جج کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ اس بینچ کے اندر حصہ ڈال دیں اپنا, یعنی تمام صوبوں سے ایک ایک سینئر جج کو لے لیتے ہیں اور ان کا ایک بینچ بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر کل معاملات تھے اور جو یہ خبر چلائی جا رہی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں تو یہ سراسر غلط خبر ہے. تو آج بھی ناظرین بلاول بھٹو پہنچے مولانا فضل الرحمان کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ آج نواز شریف بھی موجود تھے, اسی کے ساتھ شہباز شریف, اسحاق ڈار, یہ تمام لوگ یہاں پر موجود تھے اور ایک ہی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج بھی واضح کر دیا ہے کہ حکومت کی جو ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے اس کے اندر ساتھ نہیں دیا جائے گا. بالکل واضح کہا ہے انہوں نے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب آج انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی تو وہ کہتے ہیں جی عدلیہ کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے, دوسرے نکات پر قریب تر ہیں, حکومتی مسودہ مسترد کر دیا ہے, ہمارے مسودے پر آتے ہیں تو جی بسم اللہ. مولانا فضل الرحمان کی اہم بیٹھک کے بعد میڈیا سے گفتگو. اسی کے ساتھ ساتھ وہ مزید کہتے ہیں کہ جی سنجیدہ فیصلے لینے کی طرف گئے تو آئین, ملک اور ادارے بچیں گے, اور اگر ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر ہم ایسی بالادستی دیں گے تو پھر پارلیمنٹ اور سیاست کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. تو یعنی ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان نے بالکل حکومت کی جو ترمیم ہے اس کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے, جس کے بعد اب حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کرنے پر تلی ہوئی ہے. اس حوالے سے ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں, تو اب خبروں کے مطابق زین قریشی کی جو اہلیہ ہیں ان کو ان کے گھر کے باہر سے نام معلوم افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں پر ہیں. تقریباً 10:15 بجے کے قریب آج رات ان کو اغوا کیا گیا ہے اور جو خاندانی ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ 3 ویگو ڈالے آئے تھے جنہوں نے ان کو وہاں پر اغوا کیا ہے اور ان کو نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں اور نامعلوم افراد ہی تھے جنہوں نے ان کو اغوا کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین تحریک انصاف کی سینیٹر زرقا تیمور ابھی چند روز پہلے ہی پاکستان واپس آئی ہیں اور ان کے حوالے سے یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. اب آج ان کا بھی ویڈیو بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا 10 سال کا معذور بیٹا ہے وہ گھر پر موجود نہیں ہے, تو گھر پر موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ جی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ٹوٹ رہے, اسی لیے اب ان کے اوپر مزید دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر آج انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں دوست کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ ہم آپ کو وزارت دیں گے, جس کرنسی اور ملک میں چاہیں گے پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کا. تو اب جب حالات یہاں تک پہنچا دیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ سیاست کے اندر کوئی اخلاقیات باقی رہیں گی. حکومت نے آئینی ترمیم کروانا ہے تو ضرور کروائے, لیکن معاملات کو وہاں تک تو نہ لے کر جائے کہ بعد میں جب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو پھر وہ نہ شکایت کر سکیں نہ کسی سے کوئی گلہ کر سکیں, کیونکہ نہ تو وہ اس قابل رہیں گے کیونکہ وہ خود اس معاملے کے اندر شریک رہے ہیں. آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب کوئی اور جماعت آئے گی اور مریم نواز یا بلاول بھٹو ہوں گے
ان کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال وہ کسی کو شکایت کر سکیں گے، کیونکہ پھر ان کو یاد کروایا جائے گا کہ 2024 کے اندر آپ نے ایک آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا، چلیں یہ ایک موقع تھا۔ اس سے پہلے چلے جائیں 8 فروری 2024 کو جب عام انتخابات ہوئے تھے پاکستان کے اندر، تب آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ ایک دوسرا موقع تھا۔ چلیں اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، جب انتخابات کا اعلان کیا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، یہ ایک اور واقعہ تھا۔ اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہ تحریک انصاف نامی ایک جماعت ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ذریعے ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور ان کے جو لوگ تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ یہ ایک اور واقعہ تھا جو ان کو یاد کروایا جائے گا۔ پھر اس سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا چیئرمین تھا عمران خان، اس کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے یہ کیا تھا کہ عدالت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو سزائیں دلوا دی تھیں، اور ایسے بھونڈے کیسز میں سزائیں سنوائی تھیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ آج آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس وقت ناظرین اکرام صورتحال ہے کہ حکومت بھکلا چکی ہے اور نمبرز پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اختر مینگل کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے جی کہ میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ان کے 2 سینیٹرز ہیں، اختر مینگل کے مطابق ان کو حکومت کا جو آئینی ترمیم کا بل ہے اس میں ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن اب تک صورتحال یہ ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ سینٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر آئینی ترمیم کا معاملہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے میں 9 دن باقی ہیں، اور وہ اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف حکومت شنگھائی کانفرنس کروا کر خوش ہے اور یقیناً یہ خوش آئند بات ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ایک آئینی ترمیم کا بل منظور کروانے کے لیے، یقیناً یہ جو روایت ڈالی جا رہی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آنے والے وقت کے اندر میں ایک بار پھر آپ کو واضح کرتا چلوں، آپ پریشان ہوں گے، آپ پھر یاد کریں گے اس وقت کو کہ ہم نے 2024 کے اندر کیا کیا تھا۔ تو اسی لیے خدارہ اگر معاملات ہیں تو سیاستدانوں تک رکھیں، نہ کہ ان کے خاندانوں تک لے کر جائیں، کیونکہ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو یقیناً کل مریم نواز تک بات آئے گی، کیونکہ آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں، کل وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی۔ بلاول کو بھی یہ میں کہتا ہوں کہ آج آپ اور آپ کی بہن، آپ کا خاندان قومی اسمبلی کے اندر ہے، کل نہیں ہوگا، تو آپ کے اوپر بھی یہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچیں اور معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلائیں۔ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات نہیں کر رہا، عمران خان کیسے مذاکرات کرے جبکہ آپ ان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو یہ ناظرین اکرام اس وقت صورتحال ہے، اور شارٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مولانا فضل الرحمان بالکل واضح طور پر انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو عدلیہ کی حد تک جو معاملہ ہے اس کو میرا خیال ہے بلاول کو منا لیا ہے اس حوالے سے، ایک آئینی بینچ کے حوالے سے۔ تو باقی جو صورتحال ہے وہ اس وقت نہیں مانی جا رہی، مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے اس حوالے سے، اور اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سٹینڈ لیا ہے یقیناً یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر جس طرح سٹینڈ لیا ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اس وقت حکومت کو بھی ضرورت تھی اور اپوزیشن کو بھی ضرورت تھی، تو مولانا فضل الرحمان میڈیا کے اندر آ گئے اور ہر وقت ان کو کوریج ملتی ہے۔ جب بھی کوئی رہنما ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو زبردست کوریج ملتی ہے، مولانا فضل الرحمان اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے اور یقیناً وہ اس کو انجوائے مزید کریں گے۔ تو آج ایک اور دن آئینی ترمیم کے حوالے سے گزار دیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا تھا کہ جی کل، یعنی
جمعرات والے دن اجلاس بلایا جائے گا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جی اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور آئینی ترمیم کل بھی پیش نہیں کی جائے گی کیونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، اسی لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دو لوگ جو کہ تحریک انصاف و قومی اسمبلی کے رکن ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک کا تعلق ساہیوال سے ہے اور ایک کا تعلق سرگودا سے ہے۔ تو بس میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو لوگ ہیں، ان کا نام آپ آنے والے دنوں میں خود ہی سنیں گے۔ میں آپ کو شہر کا نام بتا رہا ہوں، ایک کا تعلق ساہیوال سے ہے اور ایک کا تعلق سرگودا سے ہے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں اغوا کر لیا گیا، ہمیں گرفتار کر لیا گیا، ہم مجبور ہیں، لیکن وہ بالکل آسانی کے ساتھ اس وقت بک چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ بھی عمران خان کے حق میں بول پڑی ہیں، اور جس طرح عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور جس طرح عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو اس کے بعد وہ بھی ٹویٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ اور یقیناً یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عمران خان سے کسی کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ایون کہ تحریک انصاف نے کہا جی کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خدشات ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، عمران خان کی بہن کو ہی ملنے دیا جائے، لیکن عمران خان کی بہن کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اور جب انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے کہا کہ جب حکومت نے جو ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے فوری بعد آپ سے عمران خان کو ملوا دیں گے۔ تو ابھی فی الحال عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ کل حکومت کی جانب سے اپنا ایک سرکاری ڈاکٹر جو ہے پیمز سے جس کا تعلق تھا، اس کو عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ان کے مطابق جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے، عمران خان فٹ ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے جی کہ کسی مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کو پہلے شکایات تھیں اس کی میڈیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اس کی تائید کر دی اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، لیکن تحریک انصاف اور ان کے سپورٹرز جو ہیں اس کو کسی بھی صورت ماننے سے انکاری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی جو بہن ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں بالکل اس پر یقین نہیں ہے، نہ کہ بیرسٹر گوہر پر یقین ہے اور نہ ہی حکومت کے بھیجے ہوئے ڈاکٹر پہ یقین ہے، کیونکہ تحریک انصاف مختلف آراء پیش کر رہی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ شاید ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے سیل کے اندر بجلی موجود نہیں ہے، ان کا جو کوک ہے اس کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، اور عمران خان کو سیل سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے کمپلین ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت تو حکومت کسی بھی صورت تحریک انصاف کے کسی شخص کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ملنے دیا جائے۔ وہ اڈیالہ جیل گئے بھی تھے لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے صورتحال ہے۔ تو واپس چلتے ہیں خبر کی طرف۔ تو خبر یہ ہے کہ جی جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں میں عموماً پاکستانی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتی، میں بہت سے سیاسی معاملات پر عمران خان سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے والد، ان کے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے بارے میں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے مجھے مسلم لیگ نون کے غنڈوں کی طرف سے غنڈہ گردی اور ہراساں کیا گیا، جس میں عصمت دری اور دھمکیاں اور سازشی نظریات شامل ہیں۔ پاکستان میں ٹویٹر ایکس پر پابندی عائد ہے۔ پی ٹی آئی پارٹی کے جو ارکان ہیں اور سویلین حامیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جو بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے بات کرتا تھا اس کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے اور ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تصویر اور نام کو سرکاری ٹیلی ویژن پر سینسر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ورلڈ کپ 92 کی جیت کی کسی بھی کوریج میں عمران خان کی تصویر موجود نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی مقروض ہوں کہ وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، براہ کرم کسی بھی طرح مدد کریں۔ یہ کہنا ہے جی جمائمہ خان کا۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اس وجہ سے مجبور ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کے والد ہیں،
اور اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے عمران خان کے لیے. اور اسی طرح انہوں نے مختلف جو جیسا کہ انسانی حقوق کی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے. تو یہ کہنا تھا جی جمائمہ گولڈ سمتھ کا، اور وہ عمران خان کے حوالے سے اب کافی آواز اٹھا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو تحریک انصاف اس حوالے سے خاموش ہے. تحریک انصاف کی جو کمزور لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھانے میں ناکام ہے. وہ ایک ملاقات تک تو کر نہیں سکتے، اور عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اس وقت وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تحریک انصاف کے لیے اس وقت بالکل مشکل حالات ہیں. سپورٹرز کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو نالائق لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے. تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کسی بھی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ وہ تو گرفتار ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں. جبکہ عمران خان کو دیکھیں، وہ 1 سال ان کو ہونے چلا ہے اور وہ اب تک جیل کے اندر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، حسان نیازی، اسی طرح عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ جو کہ بھی جیل سے باہر آئی ہیں. تو یہ لوگ تھے. تو اب جو یہاں پر آئے ہیں وہ بالکل موقع پرست لوگ ہیں، اور وہ بالکل بھی عمران خان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی رہی آئینی ترمیم کا معاملہ، ناظرین اکرام، آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ مزید آگے جائے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قطن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا اپنا مسودہ لے آئے ہیں اور اس کے اوپر وہ حکومت کو ایگری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم منظور کروانے کی اتنی کیا بےتابی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے حکومت کو؟ سوال تو یہ ہے، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی ترمیم کو منظور کروایا جا رہا ہے، یا عمران خان کو سزائیں دلوانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اپنی مرضی کے چیف جسٹس سپریم کورٹ لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ جو یہ کر رہے ہیں یقیناً یہ پاکستان کی مفادات میں نہیں ہے. باقی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات کیا بنتے ہیں. لیکن اس وقت تحریک انصاف کو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اتنا کریں کہ اپنے لوگوں کو بچا کر رکھیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے سٹینڈ لے رہے ہیں. والسلام.